बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबअ नूह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुसलमानों के ऊपर शिर्क का फ़तवा लगाने की इब्तिदा कहाँ से हुई और उस वक़्त तारीख़ के अंदर वो क्या मामलात पेश आए। उसी दौरान मैंने गुफ्तगू करते हुए ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदों को क़ुव्वत फ़ैसला अता फ़रमाती है, मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें अता फ़रमाती है, और हम जो अहलुल्लाह को मानते हैं और अम्बिया और औलिया को इस बात में मानते हैं कि वो तसर्रुफ़ फरमाते हैं जितना अल्लाह चाहे, और वो अल्लाह ताला की अता से होता है। इसको हम दो लफ्ज़ों में तकसीम करते हैं, ज़ाती और अताई। ये बहुत एक मशहूर लफ्ज़ है कि अल्लाह ताला का इल्म और उसकी कुदरत ज़ाती तौर पर है, और जो बंदों को वो जितनी चाहता है और उनको उनकी शान के मुताबिक वो अता फ़रमाता है, उसको अताई कहते हैं। तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सालिहीन कबूर के अंदर जो तसर्रुफ़ फरमाते हैं वो अताई तसर्रुफ़ होता है, वो उनका ज़ाती नहीं होता, वो अल्लाह ताला की नेमत और उसका अतिया होता है। जब हम ये बात करते हैं, इसको हम कहते हैं ज़ाती और अताई की बहस, ज़ाती और अताई की तकसीम। तो जो हमारे शुबा डालने वाले दोस्त हैं वो कहते हैं कि ये तकसीम दुरुस्त नहीं है। इसके ऊपर बहुत से हवाले हैं, लेकिन मैं ये किताब देखने में तो छोटी है लेकिन इसका नाम बड़ा है, तो इसका एक मैं हवाला आपको पढ़ देता हूँ, उससे आपको जो है ना वो इसका मौजू का कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। लिखते हैं, ये मौलाना सरफराज खां सफदर साहब की किताब है और उसका नाम किताबुत तौहीद है। किताबुत तौहीद नहीं, गुलदस्ता तौहीद है। तो इसके अंदर उन्होंने तौहीद के ऊपर और शिर्क अल कबूर के ऊपर बड़ी बहस की है और उनके मुख्तलिफ़ दलाइल दिए हैं, जो इंशाअल्लाह आगे चलकर उनका मैं बयान भी करूँगा। और ये याद रहे कि मौलाना सरफराज खां सफदर साहब भी मौलाना हुसैन अली वाह पचरा के वो कहते थे कि मैं मुरीद और ख़लीफ़ा और शागिर्द हूँ, लेकिन उनका एक मसले में उनसे इख्तिलाफ़ था, हयातुन नबी और सिमाए मौता के बारे में। बाकी शिरक के बारे में वो उस्ताद और शागिर्द शीर व शकर थे। तो ये ज़ाती और अताई की जो बहस है, इसके ऊपर वो अपने कमेंट्स देते हुए कहते हैं कि जो शिरक करने वाले कहते हैं कि कलमा गो मुशरिकीन यानी कलमा पढ़ने वाले मुशरिकीन। अब ये जो मैं पिछला टॉपिक है पढ़ चुका हूँ, वो हज़रत अली और सहाबा को भी कलमा गो मुशरिकीन ही कहते थे। लिखते हैं कि कलमा गो मुशरिकीन ने अवामुन नास को सिर्फ सती किस्म की बातों में उलझा रखा है। कभी तो ये मुगालता देते हैं कि शिरक बुतों की पूजा का नाम है, हालांकि इसी पेश नज़र किताब में असनाम व असान की बाहवाला बास मौजूद है कि उसकी हकीकत क्या है। आगे लिखते हैं, जिसका ताल्लुक़ मेरे आज के मौजू से, और आगे लिखते हैं, और कभी ये शोशा छोड़ते हैं कि मुशरिकीन गैरुल्लाह में ज़ाती इख्तियार मानते थे, हालांकि ये बिल्कुल गलत है, जैसा कि इसी किताब में इसकी तसरीह मौजूद है। और कभी ये कहते हैं कि मुशरिकीन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मकाम और एहतराम के कायल न थे, और इसी वास्ते आपको नबी नहीं मानते थे। लेकिन बाहवाला गुज़र चुका है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के कायल थे। ये बहरहाल दूसरा एक मौजू है कि वो कायल थे या नहीं, इसके जो इन्होंने दलाइल दिए हैं उनका जवाब भी अपनी जगह पर आएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ़ आज ये मैं करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि ये शोशा छोड़ा जाता है कि जो कहा जाता है कि मुशरिकीन अपने माबूदों में ज़ाती इख्तियार मानते थे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है कि वो अपने माबूदों के अंदर ज़ाती इख्तियार नहीं मानते थे, और जो इसे कहे कि वो मानते हैं वो बंदा गलत है, और ये शोशा छोड़ जाता है। इसी तरह जो दीगर किताबें हैं इस मौजू के ऊपर, उनकी मैं थोड़ा सा ये बता दूँ। वो कहते हैं ये ज़ाती और अताई की तकसीम ये शिरकिया तकसीम है, और अहले बिदअत ने ये तकसीम की है। मुशरिकीन बिल्कुल नहीं मानते थे कि उनके माबूदों के अंदर कोई कुव्वत और ताकत है, और ज़ाती और अताई की ये तकसीम लोगों को बुद्धू बनाने के लिए ये की जाती है।
ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے اوپر تو انشاءاللہ میں بھی تفصیل سے ایک نہیں بلکہ میں سوچتا ہوں کہ اس سے ایک سے زائد اس کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے۔ اس موضوع کے اوپر یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم عطائی کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مشرکین جو تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عطائی کے قائل ہیں، مشرکین تو ذاتی کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں ذاتی عطائی کی تو تقسیم ہی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں، تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر ڈائریکٹلی اس موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ تو میں قرآن کریم کی آیات پر تلاوت کرتا ہوں، اس سے دیکھیں کہ یہ ذاتیت وہ اپنے معبودوں کے اندر قوت طاقت مانتے تھے یا ہم یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں یا ہم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں یہ لفظ کہہ کر۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت شروع کرتے ہیں، سورہ یونس کی آیت 71۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان فرمایا، وہ وحدانیت یہ تھی کہ وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ایک ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور وہ جو مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ وہ تنہا نظام میں کائنات نہیں چلا سکتا جب تک یہ ہمارے شریک ہاتھ نہ بٹائیں، چونکہ یہ خدا کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے اندر قوت تصرف اور طاقت ذاتی طور پر ہے، وہ ان کے اندر قوت اور تصرف مانتے تھے کہ یہ ان کے اندر ہے۔ یہ کہنا کہ مشرک نہیں مانتے تھے کہ ان کے اندر کوئی قوت اور تصرف کی بات ہے، یہ بات غلط ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت سنیے، 71 سورہ یونس کی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ میں وہی ترجمہ جو میں اکثر استعمال کرتا ہوں وہی میں پڑھ دیتا ہوں، اور حضرت نوح اور ان کو حضرت نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ یہ حضرت میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم کو ناگوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ آگے ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان کو فرمایا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ تم اپنے شریکوں کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر جو کچھ تم کر سکتے ہو نا، جو معاملہ کر سکتے ہو وہ کر لو، اور تمہاری پوری جماعت آ جائے اور تم اس کے بارے میں مجھے کوئی ڈھیل مت دو، جو کچھ تم کر سکتے ہو اپنے معبودوں سے کہو وہ کر لیں، تم اور تمہارے معبود جمع ہو کر میرے خلاف، مجھ سے جو انتقام لینا چاہتے ہیں وہ میرے خلاف کر لیں۔ امام محمد ابن جریر الطبری سے لے کر قاضی شوکانی تک جو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے اور طبری نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بت تھے، اصنام تھے، آلہہ ان کو کہتے تھے، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے۔ دیکھیں ابن کثیر اور طبری کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین یقین رکھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کے اندر بیمار کرنے کی قوت ہے، اور وہ حضرت نوح کو کہتے تھے کہ تم جو اپنا میسج ہمیں دے رہے ہو یہ دینا بند کر دو، ورنہ ہمارے معبود تم کو بیمار کر دیں گے، وہ تمہیں دکھ پہنچا دیں گے۔ تو جب انہوں نے حضرت نوح کو دھمکیاں دیں کہ یہ تمہیں بیمار کر دیں گے، یہ تمہیں دکھ پہنچا دیں گے، تو جواباً حضرت سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، جاؤ تم بھی اور تمہارے بت بھی اکٹھے ہو جاؤ، اور تم جو کچھ کر سکتے ہو، جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو وہ پہنچا لو، جاؤ، میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا۔ آگے علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی مشرکوں کو جواب دیا تھا، اس کی تفصیل میں آگے چل کر پڑھتا ہوں۔
آگے وہ علامہ ابن طبری فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تمہیں جسمانی بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور ذہنی بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو. اگر میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا ہوں ابھی تک تو وہ یہ تھی کہ کہا یہ گیا تھا کہ مشرکین اپنے معبودوں کے اندر کسی قوت اور تصرف کے قائل نہ تھے. وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر اس آیت میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پہنچا سکتے تھے، اور یہی تفسیر مفسرین نے کی ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، تفسیر انشاءاللہ میں نتیجہ آگے چل کر بھی بیان کروں گا. سورہ ہود، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر اور آیت 53 اور 54 یہ میں آیت پڑھ کر سناتا ہوں. ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے ہیں. قالوا یا ہود ما جئتنا، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر تو نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں. ہود علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. وما نحن لک بمؤمنین، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. آگے سے یہ اعلان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. وہ کہنے لگے ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تم نعوذ باللہ بہکی مجنونوں والی باتیں کرتے ہو، استغفر اللہ العظیم. وہ نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں خدا غارت کرے ان کو، غارت تو ہو گئے، خدا ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور عذاب میں مبتلا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر. وہ نبی کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے جو ہمارے شریک ہیں، آلہہ وما نحن ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، جو ہمارے خدا ہیں ان میں سے کوئی تجھ پر ناراض ہو پڑا اور ان میں سے کسی نے ناراض ہو کر تمہیں جھپٹا اور تم پر وار کیا اور تمہیں پاگل کر دیا. استغفر اللہ العظیم. اب وہ دیکھیں یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مشرکین ان کے اندر کوئی تصرف اور قوت مانتے تھے. وہ کچھ نہیں مانتے تھے، بس ان کو صرف وسیلہ مانتے تھے. اور یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ مشرکین ان کے اندر قوت اور تصرف نہیں مانتے تھے، نفع نقصان کا ان کو مالک نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے کسی خداؤں میں سے کسی نے تم پر وار کیا اور تمہاری یہ حالت کر دی، تمہیں مجنون کر دیا. حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی اشہد اللہ وشہدوا انی بریء مما تشرکون. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور تم کو بھی گواہ کر کہہ رہا ہوں، یہ سن لو میری بات کہ جن کو تم پوجتے ہو، خدا کا شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں. یعنی جن کے خدا کی تم عبادت کرتے ہو، خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو وہ تدبیر کر لو. آگے فرماتے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم اور یہ تمہارے سب خدا جو کر سکتے ہیں میرے خلاف کر لو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے اندر قوت اور طاقت ہے اور یہ کچھ کرتے ہیں. ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں جو کوئی ان کو تم کر لو اور جو کچھ یہ کر سکتے ہیں کر لیں. لیکن ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ نہ مشرکوں کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہی انبیاء سمجھتے تھے. انبیاء نے ان کو کہا کہ ان سے کہیں کچھ جو کرنا ہے کر لیں. اور دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. یہاں پر میں پھر تفسیر کا حوالہ دے دوں کہ امام ابن جریر الطبری اور علامہ ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا الا تراک بعض آلہتنا بسوء کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے کچھ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ناراض ہو گیا ہے تم پر.
کیونکہ تم جو کہتے ہو نا صرف اللہ کو مانو، اس بات سے ان میں سے کوئی ناراض ہو گیا ہے اور تم پر وہ جھپٹ پڑا ہے اور تمہیں اس نے مس کر دیا ہے، اور جب تم کسی کو مس کیا ہے تو تمہاری عقل میں فساد آ گیا ہے، تم کو جنون لاحق ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں بیمار کر دیا، تمہیں مجنون بنا دیا اور تم کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کس نے مرض لاحق کیا ہے؟ اللہ نے نہیں، ان میں سے بعض آلہتنا بسو، ہمارے معبودوں میں سے کس نے تم کو بیمار کر دیا ہے۔ تو آگے سے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی توکلت علی اللہ، میرا توکل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اب تک میں 2 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، دونوں نے کہا جو تم نے کرنا ہے کر لو، ان کی قوم نے کہا ہمارے معبود کو رکش کر سکتے ہیں، اور دونوں نبی کہتے ہیں انی توکلت علی اللہ، میرا توکل تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ اب تیسرا ایک میں آپ کے سامنے جو پڑھنے لگا ہوں، حضرت ہود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، تو سیدنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہ کہا کہ تم ہمارے جن معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ تمہارا کچھ بگاڑ دیں گے۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ انعام کی 80 آیت ہے، لیکن اس سے پہلے جو 3 آیتیں گزری ہیں ان کے اندر ان کی قوم کے جو معبود تھے ان کا تفصیل سے ذکر آیا۔ فلما رأى الشمس فلما رأى کوكبا فلما رأى القمر، وہ جتنی آیات ہیں کہ وہ ان کے معبود کون تھے، وہ تھے چاند اور ستارے اور سورج، اور وہ کہتے تھے ان کے پیچھے کوئی ارواح ہیں نعوذ باللہ جو خدا کی اولاد ہیں۔ ان کے حوالے میں پڑھ چکا ہوں، پچھلے دروس میں 2-3 بار پڑھ چکا ہوں، تو ان کو وہ معبود مانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے آ کر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ ایک اللہ ہے، یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب ان کا جواب آگے سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد کیا، تو آپ وحاجہ قوم، ابراہیم علیہ السلام وحاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آگے ہے دوسری آیت میں وکیف اخاف 81 آیت میں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کرتے ہو، تو اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جس چیز کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن کو تم نے شریک بنایا ہے اللہ کا میں ان سے نہیں ڈرتا، اور آگے ہے وکیف اخاف ما اشرکتم، اور جن کو تم نے ان کا شریک بنایا ہے مجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میرا توکل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، بھلا میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ اگر سادہ ترجمہ آپ دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام 2 بار ان سے فرما رہے ہیں میں ان سے نہیں ڈرتا، مجھے ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جملہ کب کہا جا سکتا ہے؟ یہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے نا کہ جب مشرکین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا ہو اور کہا ہو کہ ہمارے یہ معبود تمہیں کچھ کر دیں گے۔ اگر ان کا اعتقاد ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اگر ان کا یہ اعتقاد ہی نہیں تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو بیمار کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً یہ کیوں فرمایا کہ میں ان سے ڈرتا ہی نہیں؟ وہ ڈراتے تھے تبھی تو فرمایا نا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مشرکوں کا اعتقاد تھا کہ ان کے معبودوں کے اندر قدرت اور تصرف ہے، اور وہ ذاتی قدرت اور تصرف ہے جس سے وہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس پر کسی تفسیر کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر خود اخافوں کے لفظ سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ پھر بھی میں یہ کہوں کہ یہ میرا ذاتی کوئی نظریہ یا خیال نہیں ہے، اس کی تفسیر میں امام طبری نے اور حافظ ابن کثیر نے، قاضی شوکانی نے اور علامہ بغوی نے اور دیگر مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دعوت توحید دی اور ان کو کہا کہ اللہ کو ایک مانو، یہ جو ستارے ہیں جن کے پیچھے تم ارواح مانتے ہو یہ کچھ نہیں، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے
ڈرایا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم ان کی قوت اور ان کے تصرف سے واقف نہیں ہو، ان کی طاقت کو تم نہیں جانتے، یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ کیا اگر تم نے ان کو ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ توڑ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ان کو ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ توڑ دیں گے اور تم کو بیمار کر دیں گے، تم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ شوکانی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا غضب تم پر نازل ہو جائے گا اور تمہیں یہ مصیبت میں جو ہے نا وہ مبتلا کر دیں گے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ یہ مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، جنون میں مبتلا کر دیں گے، بیمار کر دیں گے، ارے یارو اس سے بڑی بھی اور کوئی دلیل ہے؟ اب بھی کہنا کہ یہ لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ معبودوں میں کوئی تصرف نہیں مانتے تھے، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن بھی کہے، مفسرین بھی کہیں، ابراہیم علیہ السلام فرمائے میں ان سے نہیں ڈرتا۔ اب اتنی باتوں کے بعد بھی کسی اور حوالے کی ضرورت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، جیسے تم مانتے ہو نا انبیاء اولیاء کے اندر قدرت ہے، اسی طرح وہ بھی مانتے تھے۔ نہیں، وہ ایسے نہیں مانتے تھے، وہ ان کو خدا کی اولاد مانتے تھے، خدا کا شریک مانتے تھے، ان کے اندر ذاتی قوت مانتے تھے۔ ہم نہ خدا کا شریک مانتے ہیں نہ معبود مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزتاً، اولیاء کو کرامتاً اپنی رحمت سے جتنا چاہا، جو چاہا، علم دیا، قدرت دی، تصرف کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ہم تو عطائی کے قائل ہیں، وہ ذاتی کے قائل تھے، اور اگر کوئی کہے کہ ذاتی عطائی کی تو بات نہیں، اس پر ان آیات میں بھی یہ آ رہا ہے، آگے چل کر اس کی میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کروں گا کہ ذاتی عطائی کی بات ہے یا نہیں۔ اب تک میں نے 3 انبیاء علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جادوگروں کے ساتھ جب ان کا گفتگو ہوئی تو انہوں نے فرمایا فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، تو ان کے ساتھ بھی وہ مقابلہ ہوا۔ جادوگروں کے اندر بھی فرعون بھی یہ کہتا تھا کہ ان کے اندر قوت اور تصرف ہے، اور اس کے مقابلے کا حال آپ جانتے ہیں۔ ابھی چونکہ بہت سی باتیں کرنی ہیں تو میں اب مکہ کی طرف آ جاتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا کیا رویہ تھا، اور وہ حضور علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے کس طرح ڈراتے تھے؟ تو کیا وہ ان کے اندر قوت اور تصرف مانتے تھے، علم و قدرت مانتے تھے کہ نہیں؟ ہاں، وہ ان کے اندر علم بھی مانتے تھے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، کہ وہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جنات ان کے معبود غیب جانتے ہیں، ان کے پاس اپنا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اس پر میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج تو کہ قدرت کی بات ہے، طاقت کی بات ہے، تو اس لیے میں اسی موضوع کے اوپر سٹک رہتا ہوں۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان، اپنی رسالت کا اعلان اور آخرہ کا اعلان فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو، وہ تنے تنہا پیدا کرنے والا ہے کائنات کو، وہ تنے تنہا چلانے والا ہے کائنات کو، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اسی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وہی اللہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہی قیامت قائم کرے گا۔ تو ان سب باتوں کا وہ انکار کرتے تھے، اور وہ اپنے معبودان باطلہ کو مانتے تھے۔ ان کے معبود کون تھے، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا۔ یہ سورہ اعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر 194 سے لے کر 198 تک یہ مضمون جاتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان کا حال بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم آذان یسمعون بہا، یہ وہ پوری الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جن سے یہ دیکھ سکیں، ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حضور علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں قرآن کی آیت میں قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ حضور علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ یہ جو جن کو تم مانتے ہو، جن کی یہ حالت بیان کی گئی ہے، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، جاؤ ان سے کہو کہ ان کو بلا لو،
جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اور ان سے کہو کہ جو کچھ وہ میرا بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ لیں، مجھے 1 منٹ کی مہلت بھی نہ دیں۔ اور اگلی آیت، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا مددگار تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے کرم سے مجھ پر کتاب نازل کی، اور صرف میرا ہی نہیں، وہ تمام لوگوں کا بھی نگہبان ہے۔ اب حضور ان کو فرمائیں کہ ان سے کہو جو کرنا ہے کر لو، میرا نگہبان، میرا محافظ اللہ ہے، اور اہل ایمان کا محافظ بھی اللہ ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے اور امام طبری نے اور تمام مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ان کے جو معبود تھے، جن کو وہ کہتے تھے مانتے تھے، وہ اصنام تھے۔ اور ان کی اگلی آیت میں یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے اندر دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان کو غلط کہنے سے باز نہ آئے تو یہ تمہیں بیمار کر دیں گے، تمہارا نقصان کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی باتیں کی تو ان کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ جو ان سے کہو جو کرنا ہے کر لو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا مددگار اور میرا محافظ وہ ہے جس نے میری اوپر کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو علامہ شوکانی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ادعوہم شرکاءکم الذین تزعمون ان لہم قدرۃ علی النفع والضر، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ان شریکوں کو بلا لو جو تمہارے زعم میں تمہارے الہ ہیں، اور ان لہم قدرہ، اور ان کو قدرت ہے نفع اور نقصان کی۔ یعنی علامہ شوکانی نے وضاحت کر دی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر نفع نقصان کی قوت ہے اور یہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آج لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو صرف ان کو وسیلہ مانتے تھے، اس پر میں آگے چل کر بھی بات کرنے والا ہوں کہ وہ تو صرف ان کو وسیلہ مانتے تھے اور کچھ نہیں، نفع نقصان کی قوت تو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے ان کے اندر، اس سے بڑا اور کیا غلط بیانی اور شبہ ہوگا جس کا ازالہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کر رہا ہوں۔ تو مشرکین مکہ دوسری جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈراتے ہیں۔ اب میں سورہ زمر کی آیت نمبر 38 جو ہے یہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 37-38، الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ، سبحان اللہ، کیا خدا اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یعنی ان کے جو معبود ہیں ان سے تم کو ڈراتے ہیں۔ اب کیوں وہ ڈراتے تھے؟ اگر ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں، ان کے عقیدے اور ان کے نظریے میں ان کے معبود کچھ کر ہی نہیں سکتے تو وہ ڈرا کس سے رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اندر ذاتی قوت مانتے تھے، ذاتی تصرف مانتے تھے، اس لیے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ڈرا رہے تھے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ ان کا اعتقاد تھا ان کے اوپر۔ اور اس کی تفسیر میں امام طبری نے اور تمام مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَيُخَوِّفُونَ کا معنی کہ وہ حضور کو کہتے ہیں کہ وہ تم کو ڈراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ المشرکون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالذین من دون اللہ من الاوثان، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جن سے وہ ڈراتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے معبود تھے وہ اوثان تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تصیبک بسوء، کہ یہ تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار کر دیں گے، اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ کافی کا، اللہ فرماتا ہے اللہ تیرے لیے کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، وہ تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی مشرک ان کو ڈراتے تھے مصطفیٰ کو کہ یہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، جیسے پچھلی آیت میں پڑھ آیا ہوں۔ امام طبری نے کہا کہ ایک بت جو عزا تھا اس کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید جب گئے تو وہاں کا جو چپڑاسی تھا، وہاں کا جو اس کا نگران تھا،
وہ چیخا اور حضرت خالد بن ولید بت کو توڑنا چاہتے تو وہ کہنے لگا سن لے یہ بہت بے پناہ قوت کا مالک ہے، یہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، اپنا ہاتھ اس سے روک لے، یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، ختم کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تو مصطفیٰ نے بھیجا تھا توڑنے کے لیے، جیسے فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا۔ اس دن اگرچہ بت کے اندر جن تھا، اس شیطان کی طاقت تھی، جن کی طاقت تھی، مگر آج مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ آج خالد بن ولید اپنی طاقت سے نہیں، مصطفیٰ کی طاقت سے اور خدا کی طاقت سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور اپنی تلوار کو اٹھایا، اس کے ریزے ریزے کر دیے، اور جو جننی اندر سے نکلی اس کو بھی مار دیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی، علامہ طبری کہتے ہیں کہ وہ جو چیخا چلایا وہ اس لیے کہ وہ مانتا تھا کہ اس کے اندر قوت اور طاقت ہے، لہٰذا وہ قوت اور طاقت مانتے تھے۔ اب گلدستہ توحید کو دوبارہ پڑھیے، وہ کہتے ہیں لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں، یہ شوشہ نہیں چھوڑتے، یہ قرآن اور سنت کے اندر اس کے سارے ثبوت ہیں کہ مشرکین اس طرح سے مانتے تھے۔ تو یہ اہل بدعت اور اہل شرک کی کسی کی تقسیم نہیں ہے، اور نہ یہ ان کا خیال ہے کسی کا۔ وہ اہل بدعت اور شرک تو معلوم نہیں کون ہے، وہ تو کفار مشرکین ہیں۔ ہم جو کچھ مانتے ہیں تو وہ تو قرآن سے مانتے ہیں۔ اب یہ کافی چیزیں ہو گئی ہیں، اب آگے ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں میں چھوڑ رہا ہوں وہ بات کا، لیکن میں دوبارہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ارادنی اللہ بدر حل ہن کاشفات درہ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے چاہے یا وہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا حل ہننا یہ مجھے بچا لیں گی؟ کون؟ جن کو تم معبود مانتے ہو، معبودات مانتے ہو جن کو، کیا یہ تم وہ بچا لیں گی؟ اور اگر اللہ رحمت فرمانا چاہے تو کیا یہ روک لیں گے؟ تو قل حسبی اللہ، تم کہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی اندازہ ہوتا، پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے اکثر معبود جو تھے وہ معبودات تھیں، ان یدون من دونہ الا اناسا، تو وہ اس لیے یہاں ہننا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مؤنث کا لفظ ہے۔ اب ان کے بعد اس آیت کو سمجھنے میں اب آسانی ہو جائے گی کہ جو قرآن کی مختلف مقامات پر آئی ہے، لیکن 106 آیت میں سورہ یونس کی پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ نہ تمہارا کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ اگر وہ ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھتے ہوتے اور خدا سمجھ کر ان کو نہ پکارتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا ایسا رد کیوں فرماتا کہ یہ تو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ ہم جو نفع نقصان کا مالک انبیاء کو، صلحاء کو مانتے ہیں، وہ اس کی عطا سے مانتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں۔ ذاتی طور پر تو نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی کائنات کے اندر مخلوق اپنی طاقت سے ذاتی طور پر کسی چیز کی مالک اور تصرف کرنے والی نہیں ہے، مگر ان کا عقیدہ جو تھا وہ ذاتی والا تھا۔ اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور باتیں بہت کرنی ہیں، اب آخر میں پہنچ رہے ہیں یہ، اور اب میں حدیث سے ایک دو باتیں عرض کر دوں تاکہ اس سے وہ بات کلیئر ہو جائے، پھر واپس میں پلٹ کر اس کے اوپر اسی موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ آپ نے یہ 12 مرتبہ حدیث سنی، اب یہ کہتے ہیں یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے ذاتی اور عطائی کا، نہیں۔ پہلا تو انکار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے اندر طاقت ہی نہیں مانتے تھے کہ یہ کسی کو بیمار کر سکتے ہیں، کسی کو تندرست کر سکتے ہیں، وہ تو محض صرف ان کو وسیلہ مانتے تھے۔ ایک تو اس بات کا بڑی تفصیل سے میں رد کر چکا ہوں کہ ہاں وہ قوت اور مانتے تھے۔ اب جو دوسری بات ذاتی والی ہے، اب ذرا اس کو کر لیتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر کتاب الحج میں یہ حدیث ہے۔ اب یہ جو میں حدیث بیان کرنے والا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا بھر کے اندر شاید کوئی مسلمان ہو جو اس حدیث سے نہ واقف ہو۔ ہر سارے مسلمان اس کو جانتے ہیں، علماء اس کو جمعوں کے اندر، خطبوں کے اندر، تقاریر کے اندر اکثر و بیشتر اس کو بیان فرماتے ہیں۔ بڑی معروف حدیث ہے، اور وہ یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں اور وہ جا کر کہتے ہیں انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو و انی لعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو فقط ایک پتھر ہے، اور میں تجھے کیوں چومتا ہوں، میں تجھے کیا بوسہ دیتا ہوں، کیوں دیتا ہوں؟ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تمہیں بوسہ دیتے تھے، تم سے پیار کرتے تھے، ادروائز لا تضروا ولا تنفعوا، میں یہ جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اتنی حدیث تو بڑی معروف اور سب لوگ جانتے ہیں۔ میں جو اس کے اوپر بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ نے چوما، ورنہ میں جانتا ہوں تو نفع نقصان نہیں دیتا، یہ فرمایا کیوں تھا؟ ایک دو تین درس ہو گئے ہوں گے میرا خیال، میں نے اس پر تفصیل سے بحث کی تھی کہ جیسے قرآن کریم کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث مصطفیٰ کا بھی کچھ ان کے وارد ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیوں تھا؟ اب اس کی شرح جاننے کے لیے جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے اس کا شان نزول جاننے کے لیے ہم تفاسیر کو پڑھتے ہیں، بغوی کو دیکھتے ہیں، طبری کو دیکھتے ہیں، ابن کثیر کو دیکھتے ہیں، شوکانی کو دیکھتے ہیں، علامہ قرطبی کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، دیگر تفاسیر کو، تو کیا ہے؟ اسی طرح جب کسی حدیث کے وارد ہونے کی بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ کیوں ہے، پھر اس کی شروحات کو دیکھا جاتا ہے۔ اب بخاری مسلم کی بے شمار شروحات ہیں، اب جب ہم ان شروحات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ کیوں کہا گیا۔ امام نووی نے مسلم شریف کی جو شرح لکھی ہے، شرح مسلم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، امام بدر الدین عینی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی شرح کی جو حدیث کی شروحات ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اس کی سبب اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ وہ لوگ تھے جو ابھی شرک چھوڑ کر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تابعین کے زمانے، صحابہ کے زمانے میں۔ اب جب وہ آئے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان حجر اسود کو چوم رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی چوم رہے ہیں، اس کے لیے جھک بھی رہے ہیں، اس کا بوسہ بھی لے رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، یہ تمام شارحین امام نووی اور اسقلانی، اب جو انہوں نے لفظ استعمال کیے میں وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بے شک ان الحجر کہ یہ ایک پتھر ہے، لا ان الحجر کہ جو نفع اور نقصان، ان الحجر ینفع و یضر بذات ہی، کہ یہ لا ان الحجر ینفع و یضر بذات ہی، بذات ہی، بذات ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تو نفع نقصان نہیں دیتا، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تو پتھر ہے، تو ذاتی طور پر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب ذرا اس بحث کو پڑھیے کہ یہ تو اہل شرک کی تقسیم ہے ذاتی اور عطائی کی، یہ تو اہل بدع کی تقسیم ہے ذاتی اور عطائی کی، تو حضرت عمر فاروق ذاتی اور عطائی کی تقسیم فرما رہے ہیں، تو یہ اہل شرک کی تقسیم ہے، یہ اہل بدعت کی تقسیم ہے، یا یہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اور صحابہ کی تقسیم ہے؟ وہ بذات ہی فرما رہے ہیں کہ لا ان الحجر ینفع و یضر بذات ہی، یہ نفع نقصان نہیں دیتا ذاتی طور پر۔ اور امام نووی، امام عینی، علامہ اسقلانی سب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا اس لیے تھا کہ وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جو مشرکین سے آئے تھے، یہ ان کو وہ دکھانا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں سن لو، یہ حجر اسود ذاتی طور پر نفع نقصان نہیں دیتا، کما کانت الجاہلیہ تعتقدون الاوثان، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں جو مشرک تھے ان کا اعتقاد تھا کہ ان کے معبودوں کے اندر ذاتی قوت تصرف ہے، وَيَضُرُّ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُونَ فِي الْأَوْثَانِ، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے تھے مشرکین کہ ان کے معبودوں کے اندر ذاتی طاقت ہے۔ اور یہ صاحب گلدستہ توحید یہ کہتے ہیں یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے ذاتی عطائی کا، کوئی ذاتی عطائی نہیں ہے، لیکن یہاں دیکھیں ذاتی عطائی ہے۔ آپ اس
حدیث کو بارہا سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ذرا دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے وہم کو جو مشرکین سے نئے نئے مسلمان آئے تھے ان کو دکھانے کے لیے کیا کہ لوگوں سن لو، ہاں حجر اسود نفع نقصان دے گا، اس کے اوپر تو بے شمار احادیث ہیں۔ اور علامہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مکالمہ بھی ہے جو علامہ قسطلانی نے بھی نقل کیا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، علامہ عینی نے بھی، گو اس کی ایک راوی کے اوپر انہوں نے بحث بھی کی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ اس کے اوپر تو کوئی بحث نہیں کی کہ ذاتی عطائی کی تو تقسیم ہے۔ اگر حجر اسود کے اوپر محدثین، اب میں دوسرا یہاں علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ سعیدی صاحب جو ہمارے دور کے عظیم محقق اور ہیں، ان کی شرح مسلم سے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں سنو، علامہ سعیدی نے فرمایا کہ ذاتی عطائی کی بحث کے حوالوں کے بہت ہے، پھر اس اسلوب پر وہ کہتے ہیں لا املک لنفسی، ذاتی طور پر میں نفع نقصان کی طاقت نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، مگر عطائی، جیسے حجر اسود میں بذات کی قید ہے، اسی طرح انبیاء اولیاء کے نفع نقصان میں بذات کی قید ہے۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے لیے بذات کی قید لگائیں تو شرک نہیں بنتا، اگر ہم ذاتی اور عطائی کی قید مصطفیٰ اور صالحین کے لیے لگائیں تو شرک کیسے بن جاتا ہے؟ یہ وہ عجیب نکتہ ہے جو علامہ سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم کے اندر بیان فرمایا۔ اب لوگ کہتے ہیں ذاتی عطائی تو شرکیہ کا تقسیم ہے، اب بتائیں کہ یہ شرکیہ تقسیم بنتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا نہیں فرمائی؟ وہ تو پورا قرآن اس کا گواہ ہے، پوری احادیث اس کی گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانَ حَيْثُ أَصَابَ، کہ میں نے ہوا ان کے حکم کے اندر کر دی، اور یہ ساری نعمتیں، ساری قوتیں، سارے تصرف جو حضرت سلیمان کو اللہ نے دیے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سعد کے اندر، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ میری عطا کی ہوئی، ذاتی نہیں، یہ میری عطا کی ہوئی قوت ہے، جو جہاں جب چاہو اس کو تصرف کرو، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ وہ تو قرآن کے اندر بھی ہے، لیکن یہاں صرف میں شارحین کی وہ لینا چاہتا تھا تائید کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر اسی طرح تقسیم کی ہے۔ آگے علامہ سعیدی صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو وہ کہتے ہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نفع امت کو نہیں ملا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائی اور حضور کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن گئے، اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا؟ اور جن کو نقصان ملنا تھا، مشرکین کو، کفار کو، جنہوں نے نہ مانا، ان کو انکار کی وجہ سے وہ نقصان ہو گیا، اس سے بڑا حضور سے نفع کیا ہو سکتا ہے؟ ارے کوئی جنت میں حضور کا نام لیے بغیر جا کر تو دکھائے کہ کیا یہ حضور کا نفع نہیں کہ حضور کے نام لینے کے بغیر کوئی جنت میں چلا جائے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے تفصیلی بحث جو ہے وہ کر دی ہے اس کے تاریخ نجد و حجاز کے اندر۔ تو اب یہ ذاتی اور عطائی کی بحث آپ سمجھ گئے۔ دوسرا میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، حافظ ابن تیمیہ نے فتاویٰ جلد اول کے اندر اور جلد اول اور جز دوم اور کتاب توحید ربوبیہ کے اندر صفحہ 233 کے اوپر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ تنہا کائنات کو جاننے والا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جو سائبین، جو مشرکین تھے، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ تنہا اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے، وہ ساری کائنات کو تنہا پیدا نہیں کر سکتا، تو اللہ نے ان کا رد فرمایا، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ یہ سورہ انعام کی 102 آیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ان مشرکوں کا رد ہے، کن کا؟ جو ارواح کے پیچھے ستاروں کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ستاروں کے ساتھ ارواح لاہوت کی طرح متصل ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، اور ذاتی طور پر علم و قدرت کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا رد فرمایا ہے
جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ان کے اندر ذاتی کو تصرف ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرکین نے ان سے کہا اور جن سے وہ ڈراتے تھے، اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان کے اندر وہ قوت اور تصرف اور طاقت اور یہ ساری چیزیں مانتے تھے، وہ ان کو ڈراتے تھے۔ آج بھی جو بتوں کو پوجنے والے ہیں اور ان کے پاس جائیں تو وہ آج بھی ایسی سینکڑوں کہانیاں جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حجر اسود کی نسبت سے وہ میں نے بات آپ کے سامنے بتا دی۔ یہاں میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ حضرت علی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک مکالمہ محدثین نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن عسقلانی کہتے ہیں کہ اس کا ایک راوی ضعیف ہے، لیکن اب ضعف کی بات میں بعد میں کرتا ہوں کہ حجر اسود نفع اور نقصان پہنچاتا ہے کہ نہیں۔ اس کے ساری یہ روایات خود محدثین نے ذکر کی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کی آنکھیں قیامت کے دن ہوں گی اور وہ آئے گا، اور جن جن لوگوں نے حجر اسود کو چوما ہے اور حجر اسود کا بوسہ لیا ہے یا اس کا استلام کیا ہے، اس کے قریب سے گزرے ہیں، وہ ان کی شفاعت کرے گا، ان کے آنے کی گواہی دے گا، اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ لوگ میرے پاس آئے تھے، اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے جو ایک نقطہ نکلتا ہے، اس کا امام ترمذی نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ حجر اسود ایک پتھر ہے، اور دیکھیں کہ ہر روز کتنے لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہیں حجر اسود کے۔ اب عمرہ کرنے والے، وہاں کے لوکل رہنے والے، حج کے اوپر کب سے لوگ شروع ہوئے ہیں اور کتنے لوگ وہاں سے گزرے ہیں۔ اہل ایمان بھی گزرتے تھے، اور اس وقت ابتدا میں، اب تو الحمدللہ صرف اہل ایمان ہی گزرتے ہیں۔ شان و ناظر کوئی منافق بن کر ان ممالک سے وہاں چلا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ منافق سے میری مراد یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، وہاں کے حالات جاننے کے لیے وہ اوپر سے کلمہ پڑھ لیں اور کہیں کہ ہم جا کر دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے۔ ادروائز منافقوں کا اس وقت زمانہ نہیں ہے اس اعتبار سے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ تابعین کے جب اسلام کا غلبہ تھا تو منافقین بھی وہاں سے گزرتے تھے، اور وہ بھی اس کو چومتے تھے، ان کو اس سے پیار کرتے تھے۔ اب جو کافر تھے وہ بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے، اہل ایمان بھی گزرتے ہیں، آج بھی اہل ایمان اور قیامت تک گزریں گے۔ اگر دنیا کا کوئی کمپیوٹر، کوئی کیلکولیٹر لے آؤ تو وہ حساب کرنے سے قاصر ہوگا کہ کتنی اللہ کی مخلوق اس سے قریب سے گزری ہے۔ اب قیامت کا دن ہوگا، یہ ایک پتھر ہے، اور پتھر کے اندر اتنی قوت ہے، اس کے اندر اتنا علم ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو جتنی مخلوقات اس کے قریب سے گزری ہے، وہ منافقوں کو بھی جانتا ہوگا، وہ مشرکوں کو بھی جانتا ہوگا، وہ اہل ایمان کو بھی جانتا ہوگا۔ اب جب وہ اس کی شفاعت چل رہی ہوگی، وہ شفاعت کرے گا اور گواہی دے رہا ہوگا، تو منافقوں نے بھی تو اس کو چوما ہوگا، منافق بھی وہاں آ جائیں گے، تو وہ تفریق کر دے گا اپنے علم سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ جان لے گا اور فرق کر دے گا۔ وہ کہے گا یہ مشرکین ہیں، چوما تو ابو جہل تو نے بھی تھا، ابو لہب تو نے بھی چوما تھا، فلاں فلاں مشرکو تم نے بھی چوما تھا، پر تم نے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے نہیں چوما تھا، اس لیے تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، میں تمہاری کوئی گواہی نہیں دوں گا۔ منافق آئیں گے، وہ ان کو بھی دھتکار دے گا۔ مومنوں کو اگر دنیا جہان کا اتنا علم حجر اسود کے پاس آئے تو اس کے علم ماننے میں، اتنا بڑا علم ماننے میں کسی کو شرک نظر نہیں آتا۔ اور اگر مصطفیٰ علیہ السلام کا علم اتنا مانا جائے کہ وہ ہر امتی کو جانتے ہیں، ہر امتی کو پہچانتے ہیں، پوری مخلوق خدا کو جانتے ہیں، تو اس وقت چاروں طرف سے شرک ٹپک پڑتا ہے۔ اور اگر جو مسلمان جو پتھروں کو مانے، جو حجر اسود کو مانے، تو شرک نہیں آتا۔ اگر خدا کی عطا سے حجر اسود کے پاس اتنا علم آ سکتا ہے تو خدا کی عطا سے مصطفیٰ کے پاس کس قدر علم ہوگا، صحابہ کے پاس کس قدر علم ہوگا، اولیاء کے پاس کس قدر علم ہوگا۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنا عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں جا کر سمجھیں، صالحین سے قرآن کو سمجھیں، تب قرآن سمجھ آئے گا، تب اس کی حقیقی
ذاتی عطائی کی بحث سے سمجھ آئے گی کہ قرآن جب ذاتی کسی کا رد کرتا ہے تو وہ کس اعتبار سے کرتا ہے، اور جب عطائی کا اثبات کرتا ہے تو وہ کس اعتبار سے کرتا ہے۔ اس کے دینے سے، اللہ کے دینے سے انبیاء صالحین کے پاس بہت کچھ ہے اور ذاتی طور پر کسی کے پاس کچھ نہیں، اور مشرکین جو ان کے پاس اپنے معبودوں کا الہ مانتے تھے وہ